अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना और उससे पहले सबसे पहले अच्छी नियतें कर लेना, क्योंकि कहते हैं जितनी ज़्यादा अच्छी नियत हो हमें उस अमल का सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। इसलिए रिज़ाई इलाही के लिए सबसे पहले अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए मैं हम्द व सना, नाते पाक, नारा वगैरह और इस मिलाद की महफ़िल में मैं जो कुछ भी पढ़ूँगी वो सब कुछ अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए करूँगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। हम सब मुसलमान होने के बावजूद अपने आप को दुरूद पाक से दुरूद पाक से दूर रखते हैं तो ये हमारी बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए। पहली सीढ़ी पर जब वो रौनक अफरोज़ हुए, फर्स्ट चेयर पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर की पहली सीढ़ी पर जलवा अफरोज़ हुए तो आपने फरमाया आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े फिर आपने फरमाया आमीन, और इस तरह जब आप तीसरी सीढ़ी पर चढ़े, पाँव रख करके मिंबर के तीसरी सीढ़ी पर जब आप चढ़े तो फिर आपने फरमाया आमीन। सहाबा इकराम रज़ी इज़वान ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने 3 बार आमीन फरमाया, तो इसकी क्या वजह है, क्योंकि इसके पीछे क्या सबब है। सहाबा इकराम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रसूल पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोई अमाल किया करते थे तो सहाबा इकराम उनसे सवाल किया करते थे कि इसकी क्या वजह है, उस अमाल की क्या वजह है, इसकी क्या वजह है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझसे इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान पाया और वो बख्शा ना गया तो वो बहुत ही बड़ा वक्त है। जब वो दूसरी सीढ़ी पर चढ़े और जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने वालिदैन यानी माँ बाप या उनमें से किसी एक को पाया और उनकी खिदमत ना की और उनके खिदमत के सबब जन्नत ना पाई तो वो भी बहुत बड़े अपनी किस्मत पे रोए, बहुत ही बड़े वक्त है। अगर पेरेंट्स की खिदमत करने के सबब अगर जन्नत में ना पहुंच पाए तो हमारी ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। मेरे आका फरमाते हैं हमारे माँ बाप हमारे लिए जन्नत भी है और हमारे लिए दोज़ख भी है, क्योंकि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है और दोनों में से अगर एक नाराज़ है और एक राज़ी है तो जन्नत के एक दरवाज़े खुलते हैं और एक दरवाज़े बंद होते हैं, और माँ बाप अगर दोनों ही राज़ी है तो आपके लिए जन्नत के दोनों दरवाज़े खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया, जिसके वालिदैन अपने बच्चों से नाराज़ है तो वही बच्चे जहन्नम के सबब बनते हैं। अपने वालिदैन को नाराज़ करने वाले बच्चे, जिनके वालिदैन नाराज़ है तो वो जहन्नम के हकदार है। और सहाबा किराम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ करे और उनकी दुआ पर आमीन कौन कह रहा है। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमाते हैं कि वो शख्स जिसने मेरे नाम को सुना और मेरे नाम मुबारक पाक को सुनने के बाद जिसने दुआ यानी दरूद पाक नहीं पढ़ी तो वो जहन्नमी होता है।
جب کہ ہم لوگ جس پاک محفل میں بیٹھتے ہیں تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ غفلت میں بعد میں لگ جاتے ہیں اور حضور پاک کی نام کی برکت ہم سننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ایسا معمول بنا لے کہ دن بھر میں ہم ایک تعداد کر لے کہ آج ہمیں اتنی وقت درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنے لائف کی روٹین میں درود پاک کو شامل کر لیں گے، اگرچہ ہم بھول گئے درود پاک پڑھنے، اگر درود پاک اس وقت نہ پڑھ پائے اور بعد میں اگر ہم اسے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمارا عبادت پہ شمار ہو جائے گا اور اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے اور برکت بھی ہے۔ اور ہمیں ماہ رمضان کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ اس میں گناہ نہیں اور رب کی عبادت کرنی چاہیے دل و جان سے۔ رمضان میں بھی بہت سارے لوگ پلان تو کرتے ہیں لیکن افطار میں کیا بنے گی، سحری میں کیا بنے گی، یہ پلان نہیں کرتے کہ رمضان میں کس قدر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، کتنی نمازیں پڑھنا ہے، کتنی تہجد پڑھنا ہے، کس قدر کی عبادت کرے، کیونکہ ایک سجدہ کی برکت اللہ پاک 70,000 ایک سجدے کی جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں عام دنوں میں، رمضان میں اس کی برکت کتنی ہو جاتی ہے، 70 گنا بڑھ جاتی ہے، 750 نیکی ملتی ہے ایک سجدے پر۔ اور ہم لوگ چاہے جتنی زیادہ سجدہ کرے، نفل پڑھے، تراویح پڑھے، جس کی جو حاجت ہے، سحری سے پہلے اپنی مصلی بچھا لے، اپنی تمام حاجتوں کو اللہ پاک کے سامنے رکھے۔ جب کہ ہم لوگ گھر پہ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو اپنی امی سے کہتے ہیں، کیا ہماری امی ہمیں اس حالت پہ چھوڑ دیتی ہے؟ کبھی نہیں چھوڑتی۔ اور جب ہم پریشان ہو اور مصلی بچھائے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اپنی پریشانی، اپنی حاجت کو ان کے سامنے رکھے تو بے شک میرا رب العالمین سننے والا ہے، تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ لیکن ہم لوگ کرتے نہیں، ہم لوگ غفلت میں سوئے رہتے ہیں، پریشان ہیں، پھر بھی سب کو کہتے ہیں پر اس کو نہیں کہتے جو پریشانی کو دور کرنے والا ہے، کیونکہ لوگ سنیں گے کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ لیکن میرا رب العالمین ایسا کریم ہے جو تمام کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تمام کے نام بھی جانتا ہے اور تمام کے کام بھی جانتا ہے کہ کس کس کی کیا حاجت ہے، کس کس کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، پریشان ہیں لیکن مصلی نہیں بچھاتے، پریشان ہیں دعا نہیں کرتے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہم اگر زندگی میں کوئی اچھی چیز چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد جب ہمیں قبر میں اتارا جائے اس وقت بھی چاہتے کہ حضور پاک کا دیدار ہو، اور جب میدان محشر میں بھی اٹھایا جائے اس وقت بھی حضور پاک کے عرش کے سائے میں جگہ ملے، تو ہمیں اس کے لیے دنیا میں رہ کر کے تیاری کرنی پڑے گی اور اس قدر درود پاک پڑھنا پڑے گا کہ ہمارے تمام خواہشات، خواہ وہ دنیاوی ہو یا مرنے کے وقت ہو یا جب قبر میں ڈالا جائے یا جب میدان محشر میں اٹھایا جائے، تمام پریشانیاں دور اللہ پاک کر دے۔ کس کے صدقے؟ اس دعا کے صدقے۔ اور جو کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایسے کام کر کے ہم لوگ چلے جائے جو صدقہ جاریہ بن جائے، خوب دل کھول کر کے صدقہ خیرات کرے، خوب دل کھول کر کے دعا پڑھے، خوب دل کھول کر کے تراویح پڑھے، خوب دل کھول کر کے نمازیں پڑھے، قرآن پاک کی ذکر کرے، کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہمیں اپنے گھر میں آسانی سے دکھ جاتی ہے، یہ آسانی سے ہمیں نہیں ملی، اسے نازل ہونے میں تقریباً 33 سال کا وقت گزر گیا، 23 سال کا وقفہ اس قرآن پاک کو نازل ہونے میں لگ گئی، لیکن ہمیں اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ قرآن پاک کو چھونا، اسے اپنی انگلی سے حرف کو محسوس کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، کان سے سننا بھی ایک عبادت ہے اور آنکھوں سے دیکھنا بھی یہ عبادت ہے۔ اور ایک چیز جو ہم لوگ مرنے کے بعد جو وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں سے سب سے بڑی نعمت ہماری نیک اولاد ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم کیسی اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ آج کے بچے اگر ایک کاپی اور پین دے دے اور کہے کہ بابو تم کتنے فیمس ایکٹر کا نام جانتی ہو تو پیج بھر جائے، کتنے کرکٹرز کے نام جانتی ہو تو پیج بھر جائے، اس کے بعد کہے کہ تم کتنے اللہ والے کے نام جانتے ہو تو شاید ہی لکھ پائے، کتنے ولیوں کے نام جانتی ہو شاید ہی لکھ پائے، کتنے پیغمبر کے نام جانتی ہو تو شاید ہی لکھ پائے۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اپنے بچے کو کس تعلیم کی طرف، کس تربیت پہ ہم لوگ اپنے بچے کو ڈھال رہے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے اعمال نامے بند ہو جائیں گے
اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے والا، صرف وہ چیز بدل سکتا ہے جو ہم اپنی اعمال کے ذریعے چھوڑ کے جائے، یعنی ایسا کوئی کام ہم کر کے جائے جو ہمیں صدقہ جاریہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی قبر پہ ملتا رہے، اور ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے یا ایسے نیک خاندان چھوڑ کر کے جائے۔ اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بچے ان کے رسالے ثواب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو والد صاحب کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اسی والد صاحب جو قبر میں ہیں ان کو اپنے بچوں کے اعمال جب پیش کیے جاتے ہیں، مرحوم کو اپنے بچے کے اعمال دکھائے جاتے ہیں، اور بچے جب دیکھتے ہیں، والد صاحب جب دیکھتے ہیں میرے بچے کے اعمال ایسے ہیں، تو ان کے بچے کے کرنے کی وجہ سے انہیں عذاب میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھا کرتے ہیں، اچھے چیزیں کرتے ہیں، اپنے والد صاحب کو رسالے ثواب پہنچاتے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اس کا بدلہ قبر میں ہمارے مرحومین کو دیا جاتا ہے، اور اگر ہم جیسے کردار ادا کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمارے مرحوم کو دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچے کو ہم ایسی تعلیم دیں، ایسی تربیت دیں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرے عذاب کا سبب نہ بنے، وہ میری راحت کا سبب بنے، کیونکہ جو مرحومین ہیں وہ قبر میں اپنی حرکت سے، اپنے اعمال سے خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھر والوں کے کہ وہ مجھے رسالے ثواب پہنچائے، وہ میرے لیے خیرات کرے، صدقات کرے، وہ میرے لیے نمازیں پڑھے، وہ میرے لیے روزہ رکھے۔ اگر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم جو روزہ رکھے اس کا اگر رسالے ثواب ہم اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم نے جو روزہ رکھا اس کا رسالے ثواب میں فلاں کو پہنچاتی ہوں یا اپنے والدین کو پہنچاتی ہوں، یہ مرحومین فلاں کے نام لے کر کے ہم انہیں پہنچاتی ہوں، یہ میں نے جو روزہ رکھا، یہ جو میں نے نیک اعمال کی، یہ جو میں نے جو کچھ بھی کیا، تلاوتیں کی، نفلیں پڑھی یا صدقہ خیرات کیا، تو اگر ہم اپنے والدین کی طرف سے کرتے ہیں تو ہم جو کیے اس کا اس سبب، اس اعمال کا سبب، اس کا نیکی تو ہمیں ملتا ہی ملتا ہے، اور وہ ملٹی بائی 10 ہمارے والدین کو بھی ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کی یا امی ہو یا ابو ہو ان کے نام پہ رسالے ثواب کرتے ہیں تو جو ہم پڑھے اس کا ثواب تو ہمیں ملا ہی ملا، بلکہ 10 گنا ملٹیپلائی ہو کر کے ملتا ہے۔ اب وہ ہم جس کا نام، جس کو ہم رسالے ثواب کرنا چاہے، یعنی کہ ہم اگر ایسا نیت کرتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کے جتنے بھی انسان دنیا میں آئے اور تا قیامت تک آئیں گے تو میرے ہر عمل کا ثواب، میرے ہر نیک کام کا ثواب، میرے ہر عبادت کا ثواب، میرے ہر قرآن پاک کے ذکر کا ثواب، میرے ہر درود پاک پڑھنے کا ثواب، میرے ہر وہ نیک کام جو اللہ کو راضی کرتے ہو، میرے تمام نیک کام کا ثواب میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کے جتنے بھی انسان و جنات مسلمان ہوئے ہیں اور تا قیامت تک ہوں گے، اللہ پاک میں تمام کو رسالے ثواب پہنچاتی ہوں۔ تو اس میں سے کوئی بھی نہیں بچا، تا قیامت تک باقی آنے والے، ہم تو مر کے کب چلے جائیں گے، اس کے بعد کتنی سالوں تک دنیا باقی رہے، کتنے اربوں خربوں سال تک ہمیں نہیں پتہ، قیامت تک کون زندہ رہے گا، کون باقی رہے گا، ہمارے نسلوں میں کون رہے گا وہ بھی نہیں جانتے۔ اگر ہم اس طرح سے ذہن بنائیں، اپنی عبادتوں کو اپنے والدین کے لیے رسالے ثواب کریں تو ہم جو کیے اس کا ثواب تو ہمیں ملتا ہے، بلکہ اگر ہم اپنے والدین کو اس میں اگر شامل کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں 10 گنا واپس ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر پہ ہیں اور اللہ پاک نے اتنی حیثیت دیا ہے کہ ہم عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے والدین کے اگر نام پہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے نفلی عمرہ کر رہے ہیں یا نفلی حج کر رہے ہیں، تو اللہ پاک حج کرنے والے کو 10 حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو کرتا ہے، جو یوں ہی چلا گیا، اپنے آپ کو شامل کیا کہ ہم کو جانا ہے، حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے، تو اسے صرف 1 حج کا ثواب ملا، 1 عمرے کا ثواب ملا۔ اگر ہم اپنے والدین کو شامل کر لیتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں کتنا ملا؟ 10 بار حج کرنے کا ثواب ملا، 10 بار عمرہ کرنے کا ثواب ملا۔ تو والدین کی عظمت یہ ہے، والدین کا مرتبہ یہ ہے، والدین کی خدمت ایسی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم لوگ 1 روپے اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، اگر وہ 1 روپے ہم اپنی امی کے پیچھے خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے، 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ہم ایسا نہ سوچے کہ میری ماں ہے آج بیمار ہے، ان کے پیچھے اتنا علاج میں خرچ ہوگا، یا میری ساس بیمار ہے ان کے پیچھے خرچ ہو رہا ہے، پریشان ہو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ
وہ پیسہ اس کی مقدر ہے کہ وہ آپ کی طرف سے وہ خرچ ہو رہی ہے. یہ پیسے کا ایک ایک روپیہ کا آپ کو اجر دیا جائے گا. یہ پیسہ آپ کی صحت میں بھی خرچ ہو سکتا تھا, یہ پیسہ آپ کے بچوں کے صحت میں بھی خرچ ہو سکتا تھا, لیکن رب العالمین کو آپ سے کوئی نیک کام کرانا تھا, آپ سے کوئی نیکیاں کا بدل یعنی 10 گنا وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. ہم لوگ رب العالمین کی رحمت کو نہیں سمجھتے, رب العالمین کی کرامت کو نہیں سمجھتے. ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ ہو جا رہا ہے دوا میں, علاج میں. لیکن خاص طور پر جن کے والدین نہیں ہیں, دنیا سے چلے گئے, ان کو تو جتنا ہو سکے رسالے ثواب پہنچانا چاہیے. اور اس کی برکتیں ذرا سنیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو ثواب پہنچانے والے ایسے ہیں کہ وہ حج اور عمرہ سے زیادہ ثواب کما رہے ہیں. کوئی ایسے ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے, اتنی پیسہ نہیں ہے, اتنی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرے کے سوچے, لیکن اللہ پاک اچھی نیت کے ساتھ اپنے والدین کے قبر کے اگر زیارت کو بھی ہم جاتے ہیں, مرحومین کی جو والدہ ہے یا والد صاحب کی قبر مبارک کی زیارت کو بھی اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو اللہ پاک اس کے رد و بدل میں ہمیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اپنے بچے کو ایسی تعلیم دے, ایسی تربیت دے کہ ہر جمعے کے دن ہمارے بچے قبرستان جائے, قبرستان کی زیارت کرے اور اپنے والدین کی قبر مبارک یا گھر کی کوئی بھی نانی دادی, کوئی بھی گھر سے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے قبر پر جا کر کے دعائے رسالت, دعائے مغفرت کرے, ان کے لیے خیرات کرے, صدقات کرے, تاکہ انہیں آرام پہنچے قبر میں, قبر کی عذاب سے انہیں آسانی ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے اور پاک ہے اور بے ادب ہے. اور کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنے والدین کو 100 بار محبت اور پیار سے دیکھتا ہے, اپنے والدین ہمارے گھر پہ ہے, ہماری امی, ہمارے ابو ہمارے گھر پہ ہیں, اگر ہم اپنے ابو یا اپنی امی کو محبت سے اگر ایک بار دیکھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ایک بار محبت سے دیکھنے کا بدلہ 1 حج اور 1 عمرے کے برابر عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام رضوان نے ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ تو ہمارے گھر پہ موجود ہوتے ہیں, اگر ہم دن بھر میں انہیں 100 بار محبت سے دیکھتے ہیں تو کیا اللہ پاک ہمیں 100 بار حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اگر ہم 100 بار اپنی امی اور اپنے ابو کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک 100 بار ہمیں حج اور عمرے کی نیکی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جتنی بار ہم دیکھیں اپنی امی کو محبت سے, اپنے ابو کو محبت سے, تو اللہ پاک ہمیں اس قدر ہی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اگر دن بھر میں ہم ہزاروں بار دیکھیں اور مسکراتے ہوئے اپنے امی کے چہرے کا دیدار کریں تو اتنا ہی اللہ پاک خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا حج, ہمارا عمرہ تو ہمارے گھر پہ ہی ہے. اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور جن کی ماں نہیں تو ان سے پوچھا جائے وہ کتنی مایوس ہوتی ہے. ہمارے گھر پہ جب کوئی پریشانی ہوتی تو ہم کسے کھوجتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی امی کو کھوجتے کہ میری امی رہتی تو یہ چیز میرا بن جاتا, میری امی ہوتی تو یہ بات کا مجھے یہ مشورہ مل جاتا, میری امی ہوتی تو اپنے نैہر کو جاتے, میری امی ہوتی تو مجھے یہ ملتا, میری ماں ہوتی تو آج میں یہ بات کہہ سکتی. تو ماں کی عظمت اتنی بڑی ہے, اور صرف ماں ہی نہیں, باپ کی بھی عظمت کوئی کم نہیں, کیونکہ جنت کے دونوں دروازے ہیں, ایک راضی ہو ایک ناراض ہو تو جنت کے ایک دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ایک دروازے کھلے رہتے ہیں. ہمیں اپنی ذات سے, اپنی عمل سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماں اور باپ دونوں کو راضی رکھیں, اور اگر ماں باپ نہیں ہے, سسرال میں ہے, ساس سسر ہے, تو ان دونوں کو راضی رکھے. ایک بار درود شریف پڑھ لے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار کا واقعہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر مبارک سے گزر رہے تھے,
تو اللہ پاک نے انہیں ایسی قوت دی تھی کہ وہ مردہ کو بھی زندہ کر دیتے۔ جب وہ ایک قبر سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اس قبر میں جو موجود ہے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس عذاب قبر کے لیے انہوں نے دعائے مغفرت کی اور آگے بڑھ گئے۔ جب کچھ روز کے بعد، جب وہ کچھ سالوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جب ان کا گزر پھر اسی قبر سے ہوا تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ، جب میں لاسٹ ٹائم اس قبر سے گزر رہا تھا تو میں نے سنا اس قبر میں عذاب ہو رہی ہے، عذاب الہی میں یہ بندہ مبتلا ہے، لیکن ایسا کیا ہوا جب میں اس بار آیا ہوں تو اس قبر میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی مہک آ رہی ہے، تو ایسا کیا ہو گیا اللہ پاک، اس بندے کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، جب اس کی شادی ہوئی اور کچھ مہینوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی جو بیوی تھی وہ امیدوار تھی، اور کچھ سالوں کے بعد، جب کچھ مہینوں کے بعد جب اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کی بیوی نے اس کی بہت ہی اچھی تربیت کی اور بچہ اتنا بڑا ہوا کہ وہ مدرسہ میں داخل کے قابل ہو گیا، اور جب اس کی امی نے اسے مدرسہ میں داخل کیا تو انہیں جب مؤذن صاحب نے، انہیں جب مسجد کے امام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا، تو اس بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس بچے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سننا تو مجھے حیا آ گئی کہ جس کا اولاد، جس نے اپنے اولاد کو جو زمین پہ چھوڑ کے آیا تھا، اس کی ولادت سے پہلے اس کے ابو کا انتقال ہو گیا، ابھی بچے دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ابو کا انتقال ہو گیا، بیوی حاملہ تھی، کچھ دنوں کے بعد جب بچے کی ولادت ہوئی، بچے کچھ بڑے ہوئے، اور جب مدرسہ میں داخلہ ہوا اور جب مدرسہ میں گئے اور مؤذن صاحب نے، مدرسے کے عالم نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، یہ سنتے مجھے حیا آ گئی کہ جس کی اولاد مجھے رحمان الرحیم کر کے پکارتی ہو، جس کی اولاد میری شان، میری حمد و ثنا بیان کرتی ہو، تو میں اس کے والد کو کیسے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھے حیا آ گئی اور میں نے اس کے باپ کے قبر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا اور اسے جنت میں داخلہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے ابھی بچے نے صرف بسم اللہ شریف پڑھا تھا، اس کی برکت ایسی ہے، اس کی عظمت ایسی ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں جو شخص ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے بچے کے صدقے، اس کے اعمال کے ذریعے جب اس نے اللہ کو پکارا یا رحمان الرحیمین، تو اللہ پاک کو حیا آ گئی کہ جس کی اولاد مجھے رحمان الرحیم پکارتی ہو، میں اس کے اولاد کو کیسے، میں اس کے والد کو کیسے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہوں؟ اس کے سبب، اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے سبب میں نے اس کے باپ کے گناہ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ پاک نیکی عطا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور نیکی دیتے ہیں، لیکن ہم ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دونوں کاندھے میں دو فرشتے ہیں، ایک ہمارے گناہ لکھتے ہیں، دوسرے ہماری اچھائی لکھتے ہیں۔ اللہ پاک سے کہتے ہیں جب گنہگار والے فرشتے جو ہمارے بائیں سائڈ میں ہیں، جو گناہ لکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ رک جائے، شاید یہ سونے سے پہلے استغفار کر لے، شاید یہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید یہ سونے سے پہلے اپنی غلطیوں کو اللہ پاک کے سامنے شرمندہ ہو جائے اور اللہ پاک سے معافی مانگ لے، لیکن وہ فرشتے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے انہیں ٹال دیتے ہیں، اور جب ہم بغیر توبہ کیے، بغیر اپنی غلطی کی معافی مانگے جب ہم سو جاتے ہیں تو انہیں مجبوراً ہمارے گناہوں کو لکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے دن بھر میں جیسے بھی وقت گزرے، جو بھی کرے، جب بھی بستر پہ جائے تو اپنے پورے دین کی روٹین پہ ایک بار نظر دوڑائے کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، کہ آج ہم نے کس کس کے دل دکھائے، آج ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کیا مجھ سے میرا اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ موت کی کوئی
کوئی وقت مقرر نہیں، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. کوئی نہیں جانتا کس لمحہ میری آخری ہو. کوئی نہیں جانتا کہ کب یہ پانی پینا میں، پانی بھی گلا میں ہے وہ گلا سے اتر پائے گا کہ نہیں. کیونکہ جب روح نکلتی ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، کل دسواں تھا میرے بھائی کا. ہم لوگ سب بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے ایک ساتھ. 4 بجے پہنچے ممی کے گھر. سب بھائی بہن ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پلنگ پہ. 3 بہن یہاں 3 بہن وہاں، بھائی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. اس کی بیوی مٹھائی کھلائی، دہی کھلائی، پانی پلائی. ہم لوگ سب بھائی بہن بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. مغرب کی نماز کا وقت ہوا. ہم گھر کو آئے کہ جاتے عصر کا بھی وقت جا رہا ہے، مغرب ادا کر لے، آپ لوگ گھر آئیے گا بول کر کے گئے. مغرب کا نماز ادا کرتے ہی بہن کا فون آتا ہے کہ بھائی کی سانس نہیں آ رہی. دوڑے ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سب گھر واپس آؤ، کہ بھائی نہیں رہا. چلتے پھرتے بات کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم لوگ کچھ نہیں کر پائے. وقت ایسا نکل گیا ہاتھ سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کب موت آ جائے. بہت زیادہ عمر نہیں تھا، ابھی 4 سال ہوئی تھی شادی کو. جوان بھائی میرا دنیا سے رخصت ہو گیا. اس ماں کا تڑپنا سوچے جس کے سامنے جوان بیٹا سویا ہو. اس بیوی کا تڑپنا سوچے جس کا شوہر اس کے ساتھ ابھی بیٹھا بھی بات کر رہا تھا. ہم لوگ سب بھائی بہن بات کر رہے تھے. کچھ پل کی دوری اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اس لیے میرے پیاری اسلامی ماں بہنوں، موت کا کوئی بشر نہیں، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. کس وقت کس لمحے آ جائے ہم نہیں جانتے. اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. چاہے ہم جتنی خطا کر لے، گناہ کر کر کے آسمان بھر دے، لیکن ایک ندامت والی توبہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گی. اللہ اتنا بڑا کریم ہے. ہم اللہ سے لوح تو لگائے، اللہ کو پکارے تو، اپنے دل کی حاجت اللہ کے سامنے رکھے تو ایک ندامت والی توبہ تمام گناہ کو اللہ معاف کر دینے والا ہے. تو اس لیے جو میری اسلامی بہن نماز پڑھتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو میری اسلامی بہن نماز نہیں پڑھتی، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی، یا جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، اگر آج میری موت ہو گئی تو مجھے جنت عطا ہو جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر نہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو ہمیں بہت اچھے کام کرنے ہیں، بہت نیکیاں کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اپنے روٹھوں کو منانا ہے، تو پھر کب کریے گا؟ پھر کب رب کو راضی کریے گا؟ کیونکہ یہ شیطان کا وار ہے، ہمیں برگلاتا رہتا ہے، ہمیں بڑی امید دلاتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، تھوڑے زندگی کے لطف اٹھا لے، تھوڑے موج مستی کر لے، پھر بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد کرنا ہی کیا، اللہ ہی اللہ کرنا ہے، تسبیح لینا ہے، مصلی میں ایک کونے میں بیٹھ جانا ہے. لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کب ساتھ چھوڑ دے. ابھی بوڑھے کم جوان زیادہ ہی اس دنیا سے جا رہے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے میری اسلامی بہنیں جو نماز نہیں پڑھتی، میں اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آپ تمام کو نماز کی دعوت دیتی ہوں کہ آپ لوگ نماز سے جڑے. انشاءاللہ نماز جو میری بہن نہیں پڑھتی ہیں تو انشاءاللہ کہے کہ انشاءاللہ نماز شروع کریں گے. زور سے کہے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. زور سے کہے، آواز نہیں آئی. انشاءاللہ نماز سے جڑیں گے، اللہ سے اپنا تعلقات بنائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ہمارا یہ کہنا انشاءاللہ کہنا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہم نماز پڑھیں گے. کیونکہ نیک کام کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی قوت اللہ ہی دیتا ہے. اگر ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں گے، تبھی اللہ پاک ہمیں ہدایت کریں گے، ہدایت عطا فرمائیں گے. اور ہم اگر کوشش ہی نہیں کریں گے، اللہ سے مدد ہی نہیں مانگیں گے تو کیسے ہوگا؟ اگر ہمیں بھوک بھی لگتا ہے تو ہم گھر پہ آتے کہتے ہیں اپنے بڑوں سے، گھر میں جو ہوتا ہے، امی بھوک لگی ہے، آپی بھوک لگی ہے، اس کے بعد ہمیں کھانا ملتا ہے، اس کے بعد ہمیں پانی ملتی ہے. ہم کسی سے مانگتے ہیں کہ ہمیں 1 گلاس پانی دیجیے، اس کے بعد ہی ہمیں ملتا ہے. اگر بچہ روتا ہے اس کے بعد ہی اسے دودھ دیا جاتا ہے.
جب تک کہ ہم مانگیں گے نہیں تو اللہ کیسے عطا فرمائے گا؟ اور اتنا مبارک مہینہ ہے، جبکہ شعبان، رجب اور رمضان، رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اپنی عبادتوں سے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان اپنے آنسوں سے، اپنے عبادتوں سے اس میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان کے ایک ایک لمحے میں 70,000 گنہگاروں کو اللہ پاک جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رجب کی فضیلت ایسی ہے کہ رجب کا جو پہلا چاند، اگر اس دن ہم لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے 3 سال کے روزے کا کفارہ ہوتا ہے، اور اگر دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو 2 سال کے روزے کا کفارہ ہوتا ہے، اور اگر تیسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو 3 سال کے روزے کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس طرح اگر ہم لوگ 7 روزے رکھتے ہیں تو اللہ پاک جہنم کے 7 دروازے اس بندہ مومن کے لیے بند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر رجب کے ہم لوگ 8 روزے رکھتے ہیں تو اللہ پاک جنت کے 8 دروازے پہ اس شخص کا نام لکھ دیتے ہیں، آپ جسے چاہے، جس دروازے سے چاہے، اس جنت کے دروازے سے آپ داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماہ شعبان کی تو بات ایسی ہے کہ جب 15 شعبان کا دن آتا ہے تو اس دن اس سال مرنے والے، پیدا ہونے والے، حج پہ جانے والے، عمرہ پہ جانے والے، کتنا کسے رزق دیا جائے گا، سارے کچھ کا ایک فہرست تیار کیا جاتا ہے، اور تمام چیز منکر نکیر کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے اعمال مغرب کی نماز کے بعد اٹھائے جاتے ہیں، اور فجر کے اذان کے بعد ہمیں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو رات بھر عبادت کرتے ہیں، لیکن فجر پڑھنے سے پہلے ہی بہت ساری ہماری بہن سو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں کہ اب نہیں ہو پا رہا، اب نہیں جاگ پا رہے، اب نہیں رہ پا رہے، اور اسی کے برعکس کہیں کسی کی شادی ہو، رت جگہ ہو، صبح ہو جا رہی، آنکھ میں نیند نہیں ہے، ناچ گانا کا محفل ہے، وہاں کیا ہے؟ غفلت ہے، گنہگاروں کی مجلس ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان اور آپ کو ابتلائے گا کہ یہ کرے، وہ کرے، وہ کرے، اور جہاں آپ عبادت کے لیے مصلی بچھائے تو رکعت نماز نہیں پڑھی کہ نیند آنے لگی، اونگ آنے لگا، طبیعت ناساز ہونے لگی، گھبراہٹ ہونے لگی کہ کب سوئے، پیر سن ہو جا رہا ہے، سر میں درد ہونے لگ جا رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے۔ استغفار کثرت سے کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ سب انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ضرور نماز پڑھیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، استغفار کثرت سے پڑھیں گے۔ جو میری بہن نماز پڑھتی ہے تو کم سے کم دن بھر میں 100 بار استغفار کی تسبیح بھی کر لے، درود شریف بھی پڑھ لے، کیونکہ ایسا درود شریف پڑھنے والے کی ایسی فضیلت ہے، ایسی برکت ہے، جب میدان محشر کی مجلس سجائی جائے گی اور تمام لوگ نفسی نفسی کا عالم رہے گا، تو حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن بھر میں 80 بار درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ 80 بار درود پاک پڑھا، وہ میرے 2 انگلی کے درمیان جتنی فاصلہ ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا میدان محشر میں، جبکہ باپ ماں، بھائی بہن، شوہر بیوی، بیٹا والد ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے، کیونکہ ہمیں اپنا نیکی نہ دینا پڑے۔ بیٹی باپ سے مانگے گی، جو باپ اپنے گھر کے خرچات کو پورا کرنے کے لیے، آج بچے چھوٹے تو ایک کام سے فرصت مل رہی تو دوسری کام کرنے کی کوشش کرے تاکہ میرے گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہو جائے، اور زیادہ پیسے کماؤں تاکہ بچوں کی شادی کے لیے کچھ آمدنی اکٹھے کر پاؤ۔ یہ باپ اس میدان محشر میں اسی بچی کو دیکھ کر کے بھاگیں گے کہ مجھے اپنی ایک اعمال دینے نہ پڑ جائے، اور وہی بچی جو اپنے بھائی پہ جان چھڑکتی ہے دنیا پہ، اگر باپ نہ ہو، دنیا کے تمام نعمتیں ایک طرف، لیکن میرا باپ میرا بھائی ایک طرف، اسے کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اسے کوئی کچھ بولے تو قتل غارت گری شروع ہو جائے، ایسی چاہنے والی بہنیں، ایسی چاہنے والی والدین، ایسی چاہنے والی بیوی، اس دن اسی بھائی، اسی شوہر اور اسی بیٹے کو دیکھ کر کے وہ بھی بھاگتے پھرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنا اعمال نہ دینا پڑے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس دن ہر کوئی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور گنہگار تو ایسے ہوں گے وہ خود اپنے پسینے میں غوطہ لگا رہے ہوں گے، اس قدر گرمی کی شدت ہوگی، اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا کہ بیان بھی کرنا مشکل ہے۔
جو میری اسلامی بہن قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اور تفسیر اور معنی کے ساتھ پڑھتی ہیں تو انہیں میری بات سمجھ میں آئے گی، اور جو بہن نہیں کرتی تو بہت کچھ سننے اور سمجھنے سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ سیکھنے کے لیے ہمیں نیک بننا اور نیک لوگوں کے صحبت میں رہنا، یہ دو الگ الگ بات ہے، کیونکہ ہم کچھ دیر کے لیے نیک مجلس میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، علم دین کی باتیں سیکھتے ہیں، تو ایک ذہن بنتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اب ہم بری چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں گے، یہ ذہن بنتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر وہی ناچ گانا، وہی گھر میں پروگرام، ٹی وی وغیرہ، باہر میں جانا، پارٹی وغیرہ، کلب جانا، یہ سب عام بات ہے ابھی کے دور کے لیے، بچوں کے لیے، وہ سب میں پھر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب گھر کے پیرنٹس اپنے بچے کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے کہ نہیں یہ ہمارا اسلام نہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، یہ ہمارے لیے مطلب دنیا میں بھی ذلت اور مرنے کے بعد بھی ذلت کا سبب بنے گا، تو اپنے بچے کو پہلے سے ہم کنٹرول کریں، پہلے ایسے ماحول میں بچے کو ڈال دے، ایسے داخلہ کروا دے کسی مدرسہ میں، کسی مسجد میں، کہ بچے اس طرف سے پہلے ہی بچے رہے، پہلے ہی اس طرف سے بچے کا ذہن ہٹا رہے۔ دوسرے بچوں کی طرح گھومنا پھرنا، آوارگی کرنا، یہ سب سے بچے تھوڑا بچے رہیں گے، کیونکہ ماحول کا اثرات بھی ہوتا ہے، لیکن نیک ماحول میں اگر ہم ڈالتے ہیں تو ان کا بھی اثرات ہوتا ہے، کیونکہ اچھے بات سننا سمجھنا اور ہم بیٹھے برے لوگوں کے ساتھ تو اس کے اثرات زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے۔ ہم اگر خود اچھی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ماحول اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اچھے لوگوں سے تعلقات رکھنا پڑے گا، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے ہم برا ہی سیکھیں گے، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے ہم اچھی چیز سیکھیں گے، کیونکہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو برائی کی طرف لے جائیں گے، اور اچھے لوگ آپ کے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو رسالے ثواب پہنچائیں گے نا، کیونکہ جو برے لوگ ہیں اسے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اسے تو کلام پاک کبھی کھولا ہی نہیں، اسے تو نماز ہی ادا کرنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آتا، وہ آپ کے لیے کیا دعائیں کریں گے، کیا آپ کو رسالے ثواب پہنچائیں گے، کیا آپ کی قبر میں جا کر کے آپ کو مغفرت پہنچائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے والے کے لیے اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی جو اپنے ملنے جلنے والے ہیں اسے بھی اپنے دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں، انہیں یاد رکھتے ہیں، تاکہ وہ میرا دوست تھا یا وہ میری بہن تھی، وہ میری اسلامی بہن تھی، اس کا حق ہے میرے دعا پر۔ ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں صرف اپنے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو اس دعا کو اللہ پاک کبھی قبول نہیں کرتا، جبکہ ہم تمام اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے پڑوسی کا بھی ہمارے دعاؤں پہ ہمارا حق ہے، اور کل مومن کل مومنات کا بھی ہمارے دعاؤں پہ حق ہے۔ اگر ہم تمام حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھ دیے اور صرف ایک الفاظ دہرا دیے، یا اللہ پاک ہم نے جو بھی دعا کی، بھلے سے ہم سب کا نام نہ لے پائے، کیونکہ نام لیتے لیتے صبح سے شام ہو جائے گی نا، گھر کا کام بھی رہتا ہے، اور اگر ہم اس طرح ذہن بنا لے کہ یا اللہ پاک ہم نے اپنے لیے جو کچھ بھی مانگا، دنیا و آخرت کی تمام بھلائی مانگی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے صحت کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے تمام چیزوں کے لیے، بہن کے رشتے کے لیے، بھائی کے گھر کی پریشانی کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، جس چیز کے لیے اللہ پاک میں نے دعا مانگی، وہ تمام دعاؤں کو اللہ کل مومن کل مومنات کل مسلمات کے حق میں بھی قبول فرمائیے گا۔ تو اس پہ تمام لوگ جڑ گئے، کوئی بھی باقی نہ رہا، اور اللہ پاک اس دعا کو مقبول فرماتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک دعا بھی خالی نہیں جاتا، مومن کا ایک دعا بھی خالی نہیں جاتا۔ اور جب ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اگر درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ جھولتا رہتا ہے۔ جس دعا میں ہم درود پاک شامل نہیں کرتے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ جھولتا رہتا ہے، اور جس دعا کی شروعات ہم درود پاک سے کرتے ہیں اور درود پاک پہ ختم کرتے ہیں وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پینے کے لیے
تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تجھ بے کشوں کا خیال ہے، سبحان اللہ، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، سبحان اللہ، میرے سبحان خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ، سبحان تیری اللہ، ایک سبحان اللہ۔ نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، میں غدائے خواجہ چشت ہوں، میں غدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشتی کا پھول ہے، وہ بہار چشتی کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمنے علی کا نہال ہے، چمنے علی کا نہال ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے شکی کا ہے آستہ، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے شکی کا ہے آستہ، یہاں سب کی برتی ہے جو اولیاء، یہاں سب کی برتی ہے جو اولیاء، یہاں سب کی برتی ہے جو اولیاء، یہ درے غریب نواز ہے، سبحان تیری اللہ، ذات سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ جزاک معین اللہ خیر، اللہ الدین، پاک تو آپ کو جزائے خیر عطا رسول فرمائے۔ پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی یا علی، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ یا حسین یا حسین۔ اچھا، کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں، انہیں کیا کیا مل جاتا ہے۔ ماں کی دعا کے بارے میں اگر سنتے ہیں تو مزید ایمان تازہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
اللہ پاک نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی قوت عطا فرمائی تھی، ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ ان کی حکمت ہوا پہ، پانی پہ، جانور پہ، پرندے پہ، چرین پرین، ایسے کہ دنیا کے ایک وقت کا وہ بادشاہ، ایسے بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنات بھی ان سے تھر تھر کانپتے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنات بھی تھر تھر کانپتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اے حضرت سلیمان، آپ سمندر کے کنارے جائیے اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، آپ کو ایک انوکھی چیز دیکھنے کو ملے گی۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ جب دریا کے کنارے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے اپنے ایک جنات کو کہا کہ آپ دریا کے اندر غوطہ لگائے۔ وہ جب جنات دریا کے اندر سے غوطہ لگا کے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بہت دیر تک اور بہت ڈیپ تک اندر گیا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنات کہہ رہے ہیں۔ ایک جنات جو دریا کے اندر غوطہ لگاتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ان سے جو بڑے جنات تھے انہیں کہتے ہیں کہ آپ جائے اور آپ جا کر کے اس دریا میں غوطہ لگائے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہاں آنے کی حکم ملی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ اس میں راز چھپا ہے۔ اب وہ جو ان سے جو بڑے جنات ہیں وہ پھر دریا کے اندر جاتے ہیں اور غوطہ لگاتے ہیں، اور وہ اندر جاتے 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 کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں زمین کا تہ نہیں ملی۔ وہ ڈھونڈ کر کے واپس چلے آتے۔ دو جنات ناکام ہو گئے، دو جنات اندر گئے، انہیں زمین کی تہ تک نہیں پہنچ پائے اور وہ واپس آ گئے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ جب دریا میں غوطہ لگاتے ہیں تو وہ جاتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت گنبد ہے، اسے لے کر کے وہ باہر آتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دروازہ زمور کا، ایک دروازہ ہیرے کا، ایک دروازہ موتی کا، اور ایک دروازہ ہیرے جواہرات سے لدا ہوا۔ چاروں دروازے اتنی خوبصورت، اور اس کے اندر ایک بندہ مومن عبادت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ جب کنبہ کے ساتھ اس بندے کو باہر لے کر کے آتے ہیں دریا کے اندر سے، جب اس بندہ مومن کو کنبہ کے ساتھ باہر لے کر کے آتے ہیں، اور اس خوبصورت کنبہ، اس قدر خوبصورت کنبہ کہ اس کے چاروں دروازے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے، موتیوں سے جڑے ہوئے، تو وہ جو اس کے اندر جو بندہ تھا وہ باہر آتے ہیں اور حضرت سلیمان کو سلام فرماتے ہیں کہ آپ اتنی گہرائی کے اندر عبادت کر رہے ہیں کہ جنات بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ تو وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب اپاہج تھے اور میری والدہ صاحب نابینا تھی۔ میں نے 70 برس اپنے والدین کی خدمت کی۔ والد صاحب اپاہج تھے اور امی نابینا تھی۔ انہوں نے 70 سال تک اپنی والدین کی خدمت کی۔ تو ان کی والدین ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امی کیا دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ پاک میرے بیٹے کے عمر کو دراز کرنا۔ امی دعا کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کے عمر کو دراز کرنا، اور والد صاحب کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک میرے بیٹے سے ایسے عبادت لینا کہ اسے شیطانی وسوسہ نہ ہو، اس سے شیطان پریشان نہ کرے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ دریا کے کنارے آئے اور ایک فرشتے انہیں کوبا سمیت سمندر کے اندر غرق میں لے گئے، جہاں کے جنات بھی نہیں پہنچ پائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو آئے ہوئے کتنا وقفہ ہو گیا، آپ کتنے دنوں سے یہاں اس دریا کے اندر میں کتنے دنوں سے عبادت کر رہے ہیں؟ تو وہ جو بندہ مومن تھا وہ کیا کہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں سے یہاں پہ عبادت کر رہا ہوں، اور جبکہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت آیا تو اس وقت سے اس وقت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا جو وقت کا درمیانی فاصلہ تھا وہ 2000 سال کے تھا۔
تو اللہ پاک کی عبادت میں وہ 2000 سال سے پانی کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا تھا. سمندر کے اندر پھر وہ کہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ 2000 سال سے جو سمندر کے اندر ہے تو یہاں آپ کھاتے پیتے کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک بندہ، ایک فرشتہ ایک چڑیا کی شکل میں کچھ میرے لیے لاتا ہے، میں اس سے کھاتا ہوں. اس ایک غذا سے مجھے دنیا کی ساری غذا کی مزہ مل جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، گرمی سردی نیند ہر چیز میری اس غذا سے دور ہو جاتی ہے، اور میں صرف یاد الہی میں لگا رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب وہ باہر آئے، ان کا یہ راز جب باہر آیا تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ اب میرے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ جہاں سے آئے وہیں پہ جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص جو گنبد کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے آپ وہیں پہ چھوڑ دیں، میں وہیں پہ اطمینان ہوں، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، میں جہاں تھا وہیں ٹھیک تھا. تو دیکھیے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، یہ والدین کی دعا ہے، باپ کی دعا کہ میرے بچے کو ایسے اللہ پاک عبادت لے میرے بچے سے کہ اسے شیطانی وسوسہ نہ آئے، شیطان اسے پریشان نہ کرے. تو اللہ پاک اسے دریا کے اندر غرق کر، یعنی کہ ڈبو کے چھپو کے رکھتے ہیں شیطان سے، جہاں کے جنات بھی نہیں پہنچ پا رہے. اور والدین کی دعا کہ میرے بچے کی درازی عمر بالخیر ہو. تو 2000 سال کا وقفہ گزر گیا، پھر بھی وہ جیسے کہ تر و تازہ جوان وہ ویسے ہی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے، ہم تو کہتے ہیں کہ ممی ہمارے لیے دعا کیجیے، ابو ہمارے لیے دعا کیجیے، لیکن ہم اپنے اعمال ایسے کریں کہ ہمیں کہنا نہ پڑے، وہ آنچل اٹھائے اور ہمارے لیے دعا کرے، تو ہماری ساری پریشانی دور ہو جانی ہے. ہم اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے ماں باپ کو ایسا راضی کر لے، یا ساس سسر کو ایسا راضی کر لے کہ ان کو کہنا نہ پڑے، وہ اپنے دل سے ہمارے سر میں ہاتھ رکھے، ہمارے لیے دعائیں خیر کرے، ہماری پریشانی ایسے ہی دور ہو جانی ہے. ایک اور واقعہ آپ سے بیان کرتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، امام کے پاس آتی ہیں اور بہت ہی زار و قطار روتی ہیں، کہنے لگی کہ حضور میرے بیٹے کو روم کے لشکر نے قیدی بنا لیا ہے. روم جو کہ غیر مذہب کے لوگ تھے، وہاں کے لوگوں نے میرے بچے کو قید کر لیا ہے. میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، اتنے مال و اسباب بھی نہیں کہ میں سارے کچھ بیچ کر بھی اپنے بچے کو چھڑا لوں، مقدمے کے ذریعے اپنے بچے کی ضمانت کروا لوں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، امام صاحب آپ میرے بچے کے لیے دعا کیجئے. تو امام صاحب ان سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ تو ماں ہیں، آپ بھی اپنے بچے کے لیے دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں. اب کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے اسی امام کے خدمت میں حاضر ہوتی ہے. اب امام صاحب اس بچے کو دیکھ کر کے، اس لڑکی کو دیکھ کر کے خوش تو بہت ہوتے ہیں، لیکن پوچھتے ہیں کہ ان کی رہائی کا سبب کیا ہے، یہ کیسے آزاد ہو گئے، کافروں کے قید سے کیسے آزاد ہو گئے. تو وہ جو لڑکا تھا وہ اپنے حالات بتا رہا ہے، جو قید سے چھٹ کر کے آیا تھا اس نے واقعہ کیا سنایا. بیٹا کہتا ہے کہ میں قیدیوں کے جماعت کے ساتھ بادشاہ روم کے پاس قید تھا، اور بادشاہ روم کے پاس ایک آدمی تھا جو ہم سے کام لیتا تھا، ہماری خدمت لیتا تھا، ہم سے کوئی نہ کوئی کام کرواتا تھا. کبھی کہیں پہاڑ پہ لے جاتا، کبھی کہیں دریا کنارے لے جاتا، کبھی جانوروں کو چرانے کے لیے دیتا، کبھی کچھ نہ کچھ ہم سے کام وہ لیتا تھا، اور ہمارے پاؤں پر بیڑیاں ہوتی تھی. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیڑیاں چلتے چلتے خود بخود ٹوٹ گئی. تو وہاں کے جو قیدی تھے، اس کا سردار جو تھا، جو سب کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، جو جنرل تھا، وہ آیا اور کہتا ہے کہ آپ نے بیڑی کیوں توڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا مضبوط بیڑی میں کیسے توڑوں گا، میں نے نہیں توڑا، یہ خود بخود ٹوٹ گیا. اب انہوں نے کیا کیا، اس سے زیادہ مضبوط بیڑیا، اس سے زیادہ موٹا جنزیر ان کے پیروں میں باندھا، پھر وہ کچھ قدم چلے تو پھر وہ ٹوٹ جائے. اس طرح سے 3-4 بار یہ سلسلہ چلتا گیا.
لوگ بھی دیکھ کر کے حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس وقت کے جو عالم تھے، اس دور کے ان لوگ کے جو عالم پادری تھے، انہیں بلوایا کہ اس طرح سے یہ واقعہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ پادری کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ تو وہ پادری سمجھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ بیڑیاں جو ٹوٹ رہی ہیں وہ آپ کی والدین کے دعا کا اثر ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا، بیڑیاں جب اللہ کی طرف سے ٹوٹ جا رہا ہے تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ پادری اس وقت کے بادشاہ سے کہتے کہ آپ اسے آزاد کر دیجئے، کیونکہ اس کی ماں کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، اسے کوئی بھی قید کر کے نہیں رکھ سکتا۔ آپ جتنی ہی بڑی سی بڑی زنجیر ڈال دیں وہ خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ تو اس طرح یہ واقعہ پیش آتا ہے اور وہ قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے ماں کے پاس چلے آتا ہے۔ تو ہمیں ایسا چاہیے کہ ہم اپنی امی کی، اپنے والدین، اپنے ساس سسر کی ایسی خدمت کرے کہ وہ دل سے دعا دے، اور وہ جو دعا جو دل سے نکلے گی وہ عرش الہی تک جاتی ہے۔ اس دعا کو اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل پڑھے تو یاد کرو دستگیر کو، مشکل پڑھے تو یاد کرو دستگیر کو، بغداد والے حضرت پیران پیر کو، بغداد والے حضرت پیران پیر کو، یہی وہ غوث ہے مردوں کو جلانے والے، یہی وہ غوث ہے مردوں کو جلانے والے، اری بگڑی ہوئی تقدیر کو بنانے والے، یا غوث مدد کو میری آنا ہی پڑے گا، یا غوث مدد کو میری آنا ہی پڑے گا، ساحل پہ میری کشتی کو لانا ہی پڑے گا، ساحل پہ میری کشتی کو لانا ہی پڑے گا، تو کر بھی تمہاری ہے یہ عظمت کے برابر، مٹ جائے کہاں ایسی ہے تقدیر ہماری، ٹھوکر بھی تمہاری ہے یہ عظمت کے برابر، مل جائے کہاں ایسی ہے تقدیر ہماری، بگڑا ہے مقدر تو بنانا ہی پڑے گا، بگڑا ہے مقدر تو بنانا ہی پڑے گا، ساحل پہ میری کشتی کو لانا ہی پڑے گا، ساحل پہ میری کشتی کو لانا ہی پڑے گا، یا غوث مدد کو میری آنا ہی پڑے گا، یا غوث مدد کو میری آنا ہی پڑے گا، ساحل پہ میری کشتی کو لانا ہی پڑے گا، ساحل پہ میری کشتی کو لانا ہی پڑے گا، تم آل نبی ہو پورے امت کے پیغمبر، نہ عاجز گدا ہو میرے مولا میرا دلبر، تم آل نبی ہو پورے امت کے پیغمبر، نہ عاجز گدا ہو میرے مولا میرے دلبر، بغداد میں مجھ کو تو بلانا ہی پڑے گا، بغداد میں مجھ کو تو بلانا ہی پڑے گا، ساحل پہ میری کشتی کو لانا ہی پڑے گا، ساحل پہ میری کشتی کو لانا ہی پڑے گا، یا غوث مدد کو میری آنا ہی پڑے گا، یا غوث مدد کو میری
मेरी आना ही पड़ेगा, या साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा। अपने ही बदल जाते हैं ऐ दिल तुझे क्या गम, अपने ही बदल जाते हैं ऐ दिल तुझे क्या गम, मैं उनकी इनायत का मददगार हूँ हरदम, मैं उनकी इनायत का मददगार हूँ हरदम। आका की ये महफिल को सजाना ही पड़ेगा, आका की ये महफिल को सजाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, या गोश्त मदद को मेरी आना ही पड़ेगा, या गोश्त मदद को मेरी आना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा। रो रो के मैं करता हूँ ये फरियाद नबी से, रो रो के मैं करता हूँ ये फरियाद नबी से, मिल जाए मुकद्दर मुझे तो तेरे ही दर से, मिल जाए मुकद्दर मुझे तो तेरे ही दर से, बिगड़ा है मुकद्दर तो बनाना ही पड़ेगा, बिगड़ा है मुकद्दर तो बनाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, या गोश्त मदद को मेरी आना ही पड़ेगा, या गोश्त मदद को मेरी आना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली करबला का शाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली। एक बार हजरत एक बार का वाक़या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दौर है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बहुत सारे गांव के लोग एक मजमे में जमा हैं। बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो लोग कहते हैं कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप एक काम करिए ना कि दुआ कीजिए ताकि बारिश हो। बहुत कहर पड़ गया, बहुत सूखा है, जानवर मर रहे हैं, बूढ़े पानी की वजह से काले पड़ गए हैं, झुलस रहे हैं, ऐसी शिद्दत हो गई कि ज़मीन भी गर्म हो जा रही है, बैठने के काबिल ना रही, पाँव में छाले आ जा रहे हैं, इस कदर की गर्मी, बारिश नहीं हो रही है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक काम करते हैं कि हम लोग सब कोई मिल कर के दुआ करते हैं। 70,000 लोगों का मजमा है। कितने लोग हैं? 70,000 लोगों का मजमुआ है। अब क्या करते हैं कि यहाँ तो सब लोग एक साथ तो इतने लोग आ नहीं पाएंगे, तो गांव के बाहर एक बड़े मैदान खुले जगह पे तमाम लोग जमा हो जाते हैं और 70,000 लोगों का मजमुआ है। उसमें से तमाम के तमाम सब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, तमाम लोग उनकी दुआओं पे आमीन कर रहे हैं। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूँ, कब से मैं दुआएं कर रहा हूँ, ऐ रब्बुल आलमीन हमें मायूस ना लौटाना। ऐ अल्लाह मेरी इज़्ज़त का वास्ता, मेरी इज़्ज़त मेरी लाज रख ले। अल्लाह के नबी उनसे दुआ करे और वो पूरी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह की तरफ से निदा आती है, ए हज़रत आप मायूस ना हो, इस मजमे में एक ऐसा शख्स है जिसने 40 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की, आप उससे कहे कि वो इस मजमे से निकल जाए, उसके बाद बारिश होनी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या अल्लाह 70,000 का मजमा है और मेरी आवाज़ इन लोगों तक कैसे पहुँचेगी। अल्लाह 70,000 का मजमा है
اور میرے پاس کوئی مائک بھی نہیں، کوئی لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں، اس وقت کے زمانے میں تو یہ سب تھا بھی نہیں، میری آواز کیسے ان تمام لوگوں تک پہنچے گی؟ ان میں سے کون گنہگار ہے جس نے اللہ پاک کی 40 سال تک نافرمانی کی؟ تو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کا کام ہے آواز لگانا اور میرا کام ہے اس شخص تک پہنچانا۔ سبحان اللہ کہہ دے، ایک بار جھوم کر سبحان اللہ کہہ دے۔ آپ کا کام ہے آواز لگانا اور میرا کام ہے آواز کو پہنچانا۔ آپ آواز تو لگائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آواز لگاتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، وہ جب تک اس مجمع میں رہے گا تو بارش نہیں ہونے والی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارش ہو تو وہ شخص اس مجمع سے نکل جائے۔ اب جو شخص تھا جس نے جانتا تھا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اللہ پاک کی 40 سال تک نافرمانی کی، وہ گھبرانے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی اور تو نہیں نکل رہا، ہو سکتا کوئی اور بھی ہو، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہو۔ وہ سمجھ تو گیا کہ میں ہی ہوں، اب وہ کیا کرے؟ وہ یہاں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی سیدھے دیکھ رہا ہے، کبھی پیچھے دیکھ رہا ہے کہ کاش کوئی نکل جائے اس مجمع سے، پھر بھی کوئی نہیں نکلتا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں اگر اس مجمع سے نکل جاؤں تو تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ نافرمان ہے، میں ہی اللہ پاک کا وہ نافرمان بندہ ہوں جس نے 40 سال تک اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ اب وہ گھبراتا ہے، شرمسار ہوتا ہے اور ایک چادر میں منہ چھوپ لیتا ہے، اپنے منہ کو ڈھانپ لیتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اے اللہ آج میری لاج رکھ لے، آج تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ وہ جو دعا کرتا ہے اس کے بعد جھمجھم بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دے، ایک بار زور سے جھوم کر کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رحمت برستی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ اس مجمع سے تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہونے لگی؟ تو اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اے اللہ کے نبی تو پریشان نہیں ہو، میرا جو بندہ تھا جو اب تک نافرمان تھا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، وہ اب میرا دوست ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، 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 تجھے ہر ولی میں پایا، تجھے ہر ولی میں پایا، مکہ مدینے والے، تجھے ہر ولی میں پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب پہ رب حبلی، کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب پہ رب حبلی، کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب پہ رب حبلی، کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب پہ رب حبلی، تیرے پاس گانا پایا، تیرے پاس گانا پایا، مکہ مدینے والے، تیرے پاس گانا پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے۔
نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، تجھے رب نے کب بنایا، سبحان اللہ، تجھے رب نے کب بنایا، مکہ مدینے والے تجھے رب نے کب بنایا، مکہ مدینے والے، 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 نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، تجھے رب نے کب بنایا، تجھے رب نے کب بنایا، مکہ مدینے والے تجھے رب نے کب بنایا، مکہ مدینے والے، 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 ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں، ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں، ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں، ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں، رہ سیدوں کا سایہ، رہ سیدوں کا سایہ، مکہ مدینے والے، رہ سیدوں کا سایہ، مکہ مدینے والے، 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 یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، مجھے ہاشمی بنایا، مجھے ہاشمی بنایا، مکہ مدینے والے مجھے ہاشمی بنایا، مکہ مدینے والے، 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 یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، مجھے ہاشمی بنایا، مجھے
हाशमी बनाया, आका मदीने वाले मुझे हाशमी बनाया, आका मदीने वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना याद है उतना ही पढ़ो ना, कोई बात नहीं। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारक हो शहर हर दो सरा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन। ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी था न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा। तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी शाह। तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा घर हो मेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमयीज़ सुबहानी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब नारा लगाए तो अपने दोनों हाथों को बुलंद करें, क्योंकि हम हुजूर की मोहब्बत अपनी जज्बात के साथ जाहिर करें तो उसका अलग ही मर्तबा होता है। और जिस नारा में हम हाथ को बुलंद करते हैं, अल्लाह पाक उस हाथ में कभी फालिस नहीं मारता। इसलिए जब भी नारा लगाए तो अपनी मोहब्बत का, अपनी दिल की अकीदत को जाहिर करे कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत
یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی یا علی، کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین، تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر، تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی، ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی، مصطفیٰ کی ہر کلی یا علی یا علی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سوڑے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، تھوڑا اونچا بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو، آواز نہیں آئی، تھوڑا زور سے بولو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد، سوڑے کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، نذیر کی آمد، بشیر کی آمد، پیارے کی آمد، دلبر کی آمد، رسول کی آمد، اول کی آمد، باطن کی آمد، ظاہر کی آمد، حضور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ہوں وارث کا دیوانہ، 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 حاجی وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، ذرے کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا، 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 جس کو بھی چھو لیا اسے ہیرا بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، حاجی وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، جو بھی تمہارے در کا وفادار ہو گیا، 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 کل دے بری میں جانے کا حقدار ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، حاجی وارث کا دیوانہ، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ڈر آپ کا میرے لیے جنت سے کم نہیں، سبحان اللہ سبحان وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، حاجی وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ڈر آپ کا میرے لیے جنت سے کم نہیں، سبحان اللہ وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، حاجی وارث کا دیوانہ، چھیڑے نہ مجھ کو، چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے، چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے، چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے، چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں
मेरा है, इन नजदियों से कह दो औकात मेरा है। सुभान अल्लाह, इसका दीवाना मैं हुआ, इसका दीवाना मैं हुआ, इसका दीवाना अजीवा और इसका दीवाना। पूछे जो कोई तुझसे क्या तेरा नाम है, पूछे जो कोई मुझसे क्या तेरा नाम है, पूछे जो कोई मुझसे क्या तेरा नाम है, पूछे जो कोई मुझसे क्या तेरा नाम है, काश तुम ये कह दो मेरा गुलाम सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका दीवाना मैं हुआ, इसका दीवाना मैं हुआ, इसका दीवाना अजीवा और इसका दीवाना मैं हुआ और इसका दीवाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह, रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह। जब के पैदा हुए रसूल अल्लाह, जब के पैदा हुए रसूल अल्लाह, तब खुला ला इलाहा इल्लल्लाह, तब खुला ला इलाहा इल्लल्लाह। है मोहम्मद मेरे रसूल अल्लाह, है मोहम्मद मेरे रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार आका अलैहिस्सलाम महराज के सफ़र पे थे और अल्लाह पाक से हम कलाम हो रहे थे। या अल्लाह, आपने इस नबी को ये अज़मतें अता फ़रमाई, उस नबी को वो अज़मतें अता फ़रमाई। आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दा ज़िंदा करने का मौजज़ा अता फ़रमाया। हर नबी के बारे में तज़किरा किया। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया। आपने इस नबी को ये अज़मत दी, वो नबी को वो अज़मत दी। अल्लाह पाक आपने मेरे लिए क्या रखा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह पाक से हम कलाम होते हैं, अपनी सर के आँखों से जब अल्लाह पाक का दीदार करते हैं, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे हबीब, मैंने तमाम नबियों को कुछ फ़जीलतें दी है, लेकिन मैंने आपको वो दिया जो मैंने किसी और को नहीं दिया। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मैंने आपको वो अता किया जो मैंने किसी और को अता नहीं किया। तो वो क्या है? वो कौन सी नेमत है? वो कौन सा चीज़ है जो अल्लाह पाक ने अपने हबीब को अता किया और दूसरे किसी रसूल को अता नहीं किया? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे हबीब, मैंने आपको वो अता किया जो मैंने किसी और को अता नहीं किया। और वो क्या था? वो था, एक तरफ मैंने अपने नाम के साथ तेरा नाम लिख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरी तरफ क्या होता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे हबीब, मैंने अपना नाम तेरे नाम के साथ कर दिया। ये अज़मतें, ये बरकतें, ये रुफ़अतें, ये बुलंदी मैंने किसी और नबी को नहीं अता फरमाया, ये मैंने सिर्फ़ आपको अता फरमाया। और ये जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक सूरज चाँद रहेगा, अल्लाह और उसके रसूल का नाम दुनिया में बाकी रहेगा। ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरी तरफ क्या होता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात करीब को आई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बुला करके नसीहत फरमाते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटो, मेरे करीब आओ। मैं तुम्हें आज ऐसी चीज़ नसीहत करके जाता हूँ ताकि मेरे मरने के बाद जब भी ज़िंदगी में तुम्हें कोई तकलीफ़ आन पड़े, कोई मुसीबत आन पड़े, कोई परेशानी आन पड़े, तब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के वसीले से अल्लाह पाक के बारगाह में दुआएं किया करना। तुम्हारी तमाम परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हारी तमाम मुश्किलात आसानियों में बदल जाएगी, तुम्हारी तमाम तंगदस्ती अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे फरमाते हैं
کہ اے اللہ کے نبی آپ جو فرما رہے ہیں وہ کون ہے، ان کا ذرا تعارف بھی تو کرائے۔ آپ اتنی عظمتیں اتنی بیان کر رہے ہیں، اتنی تعریف بیان کر رہے ہیں، اتنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اتنی بلندی ان کی، اتنی رفعت بیان کر رہے ہیں، تو آپ ذرا ان کا تعارف بھی تو کرائے، وہ کون ہے، ہم کس کے وسیلے سے مانگے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، جب اللہ پاک نے میرا پتلا تیار کیا اور میرے اندر روح ڈالی گئی تو میں گھبرا کر پھر اس پتلے سے باہر نکل آیا، کیونکہ اس کے اندر پورا اندھیرا تھا۔ میں گھبرا گیا اور گھبرا کر باہر آیا، پھر اللہ پاک نے دوبارہ اس پتلے کے اندر میری روح ڈالی، اور جب میں اس پتلے کے اللہ پاک کے حکم سے پھر اس پتلے کے اندر گیا تو جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے ایک طرف پتے پتے، ڈال ڈال، کلی کلی، جنت کے ہر گوشے گوشے میں، ہر قدم قدم پر ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا پایا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ جہاں نظر گئی وہیں، جہاں سے گزر ہوا میرا، جس جگہ سے میری گزر ہوئی، میں نے اس جگہ پہ ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ تو اے میرے بیٹو، اے میرے بچے، میں اس وقت سمجھ گیا یہ بڑی ہی عظمت والا، بڑی ہی رفعت والا، بڑی بلندی والا نبی ہے، جس کی پیدائش، جس کی آمد، جس کا نام اللہ پاک نے جنت کے ہر پتے پتے، ہر گوشے گوشے پہ لکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یقیناً میرے بچے، جب زندگی میں کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی تکلیف آن پڑے، پیدائشی پڑھ لے، تو ہاں پیدائشی پڑھ لے، تو کوئی زندگی میں کوئی پریشانی آن پڑے تو حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کیا کرنا، تو آپ کی تمام دعائیں قبول ہوگی اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور گلما بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا۔ پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ آگے میٹ اٹھارے درکن کھول کے کرو نا، ارے سلام تھا جو
میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وقت لائے خدا جائے دربار پر، وقت لائے خدا جائے دربار پر، اور کھڑے ہو کے روضائے سرکار پر پیش مل کر کرے ہم درود و سلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا ہے میرے مصطفیٰ کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کے لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ از طفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری عرب یہ دعا کر، ہم در مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا
व नबीना व सफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बैठ जाए। फातिहा का लिए आइए। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। यगफिरुल्लाहु व अलैकुम। फातिहा का लिए आइए। सब देख देख के सही से उठाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब हटा दो। थोड़ा थोड़ा करके रखो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोल दो ऐसे ही दुआ करवा दो। हटाओ सब छोटा गिलास है नीचे। और कुछ है? सब खामोशी से बैठ जाए, क्योंकि तमाम इबादतों का मकसद दुआ। तो हो सके अपने हाथों को उठाए और अपने सर को झुकाए और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर जिसकी जो हाजत है, जो तमन्ना है, जो मुराद है, इस नेक महफिल मजलिस के सदक़े में अपनी तमाम हाजतों को अल्लाह के सामने रखे और इस दुआ को शरीक होए और दिल में आमीन कहे, या ज़ुबान से ज़ोर से भी आमीन कह सकते हैं, क्योंकि इस दुआ में आने वाले फरिश्ते आपकी कही हुई आमीन की गवाही देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुन मा तु'बदून आबिदुन मा अअबुदु लकुम दिनुकुम वलिय दिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आख़िरति हुम युक़ीनून उलाइका अला हुद्दन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वल्लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला अबसारिहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकुम वहिदुल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर वल मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सल्लतु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अलैका व सहाबिका या नूरल्लाह। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह रहमानु या रहीम या अल्लाह या रहमानु या रहीम या अल्लाह या रहमानु या रहीम। जज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अज़ाबे दुनिया, अज़ाबे दीन, अज़ाबे हशर, अज़ाबे क़ब्र, अज़ाबे सिरात, अज़ाबे मग़फ़िरत। व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही व सहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे कसूर माफ़ कर,
हमारे हाल पर रहम फरमाओ, तू सब रहम करने वालों से बेहतर रहम करने वाला है। अल्लाह हमें इन्ना ज़िक्र को शुक्र को उसने इबादत है कि अल्लाह हमारी मदद फरमा के हम पे ज़रूरी की तरह ज़िक्र करे, तेरे शुक्र बजा लो, तेरी अच्छी इबादत करे। अल्लाह बात फ़ी बादल बहुत अल्लाह बरकत बीच में मौत के बाद इन्ना रहमत अल्लाह कर मिन मोशन, बेशक अल्लाह की रहमत नज़दीक है काम करने वालों से। अल्लाह जिन्नी मिनन्नार, अल्लाह जिन्नी मिनन्नार, अल्लाह जिन्नी मिनन्नार, अल्लाह निजात दे हम सबको जहन्नम के अज़ाब से। अल्लाह जिन्नी मिन जमहारिन जहन्नम, अल्लाह जिन्नी मिन जमहारिन जहन्नम, अल्लाह जिन्नी मिन जमहारिन जहन्नम, अल्लाह निजात दे हम सबको जहन्नम की सर्दी के अज़ाब से। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। या अल्लाह समद, या अल्लाह समद, या अल्लाह समद, या वदूद, या वदूद, या वदूद, या क़हार, या जब्बार, या सत्तार, या गनी, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला तौअतीक। अल्लाहुम्मा अंता अहसनत ख़ल्क़ि फ़अहसिन ख़ुलुक़ी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन क़रीबुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर, या गफ़ूर, या गफ़ूर, या गफ़ूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुअमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि मशरिक़ुन अल्लाहु ख़ालिक़ुल बारि व मुसब्बिहुल अस्माउल हुस्ना लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान या रहीम, या अल्लाह, या रहमान या रहीम, या अल्लाह, या रहमान या रहीम, या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़, या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़, या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़, या गनी, या गनी, या गनी, या परवरदिगार। अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा मौला, बल्कि आज तक भी जो कुछ भी टूटा फूटा अमल हो सका मौला, कुरान पाक की चंद आयतें पढ़े मौला, और एक पाक मजलिस को लाने ले जाने बनाने गुस्ल का मकरू अमल क्या है और गुस्ल कब वाजिब होता है, की तरफ से अल्लाह जो और गुस्ल मुस्तहब कब होता है, मेरे तरफ से आइए इसको जानते हैं। नंबर 1, गुस्ल जो होता है अरबी वर्ड है जिसके माने हैं बात या नहाना। गुस्ल का गुस्ल अरबी वर्ड है जिसका माने है बात या नहाना। गुस्ल कहते हैं किसे, अपने पूरे जिस्म को अच्छे से मल करके तहारत हासिल करना, अच्छे से मल करके जिस्म में ऐसे नहाए कि पूरा जिस्म से पानी बह जाए और गंदगी दूर हो जाए। कबूल व मकबूल। नंबर 2, गुस्ल में कितने फर्ज है, उनके तवस्सुस से कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा तरीका से हम लोग नहाएं, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग गुस्ल अगर दुरुस्त नहीं होगा तो हमारा नमाज नहीं होगा, और अगर नमाज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और आप लोग खुद ही समझदार है कि नमाज दुरुस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, और कल क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। बंदा अगर नमाज में कामयाबी नहीं पाएंगे हम लोग तो हमारे लिए हलाकत ही हलाकत है। तो हमें नमाज की पाबंदी करना है, और नमाज पढ़ने के लिए हमें मुकम्मल तौर पर वज़ू बनाना आना चाहिए, मुकम्मल तौर पर गुस्ल करना आना चाहिए। और वज़ू और गुस्ल हम लोग तभी बना सकते हैं जब हमारा गुस्ल प्रॉपर हो, जब हमें इसके बारे में मालूमात हो कि हम कैसे करें। तो हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सीखना और सिखाना हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज है। तो आइए हम देखते हैं कि गुस्ल में कितने फ़र्ज है। पहला नंबर क्या है गुस्ल में, कुल्ली करना। जब हम लोग बाथरूम में जाए नहाने के लिए, फ़र्ज का तरीका बता रहे हैं, जब हम लोग बाथरूम में नहाने के लिए जाएं तो सबसे पहले कुल्ला करें, पूरा हल्का तक अच्छा से गलाला करें कि दांतों का जो जड़ है उसमें पानी पहुंचे, इस तरह से कुल्ला करें। उसके बाद कुल्ला अच्छा से करने के बाद 3 बार नाक में पानी डालें। नाक का ऐसा कि मतलब पानी को हम लोग सूंघ ले कि ऊपर का नाक का जो नरम हड्डी है वो भीग जाए। दूसरा, गुस्ल के फराइज बता रहे हैं। पहला कुल्ला करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा पूरे बॉर्डर में पूरी बदन में इस तरह से पानी बहाए कि कोई भी पार्ट खुश्क ना रह जाए, कोई भी पार्ट बदन का एक बाल भी खुश्क ना रहे। ऐसा मतलब अगर हम लोग बदन को मल लेते हैं तो सारा तर हो जाता है। गुस्ल के फराइज कितने हैं, कितने गुस्ल के फराइज 3 हैं। पहला कुल्ला करना, दूसरा नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, और तीसरा पूरे बदन में इस तरह से पानी बहाना कि सारा बदन पानी से भीग जाए, एक बाल भी बाकी ना रहे। यह है गुस्ल के फराइज। अब गुस्ल में सुन्नतें क्या क्या है, ये तो अगर कुछ हम लोग नहीं करते हैं, अगर ये 3 काम कर लेते हैं तो हमारा गुस्ल मुकम्मल तौर पर प्रॉपर हो जाता है। लेकिन हम अगर गुस्ल करें और उसमें अगर हमें नेकी भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर हम इसमें नियत करते हैं, गुस्ल भी करना एक इबादत में शुमार होता है। अगर हम लोग नियत करते हैं, नियत से सुन्नत अदा होती है। अगर हम लोग नियत के साथ गुस्ल करते हैं तो हुजूर पाक की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और हमें गुस्ल करने का सवाब भी मिलेगा। ठीक है, तो अब बता रहे हैं फ़र्ज पता चल गया। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी कर सकती तो सिर्फ फ़र्ज अदा कर ले, आपका मुकम्मल गुस्ल हो जाएगा। अगर सवाब चाहती हैं कि हमारे अमल में सवाब भी मिले, अगर हम नहाए तहारत से अच्छी तरीके से तो हमें उसका सवाब भी मिले, तो सुन्नत तरीका फिर अपनाना पड़ेगा। सबसे
سے پہلے کیا ہے جب غسل یا ناپاکی یا کسی بھی طرح کی نجاست کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ جب پاک ہونے کی نیت کرتے ہیں تو اسے سنت طریقہ کہا جاتا ہے. اگر یا پھر ہم عورت لوگ کا مہینہ والا ہو یا پھر بچہ ہوا اس وقت جو ہم لوگ 40 دن کا نہاتے ہیں ہم لوگ اگر اس وقت یا ایسے بھی ہم اگر ڈیلی بیس میں بھی اگر نہا رہے ہیں سنت طریقہ پہ عمل کرتے ہوئے تو ہمیں غسل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے. یہ ہمارا پیارا اسلام ہے. ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں ثواب بھی ملتا ہے بشرطے نیت ہونی چاہیے. نیک اور جائز نیت کے ساتھ ہم جس کام کو انجام دیں گے جس کام کو شروع کریں گے وہ کام میں برکت ہی برکت اور اللہ پاک کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. تو گویا جب ہم لوگ سنت طریقہ سے غسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا غسل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں کہ نیت کریں. نیت کرنے کے بعد دوسرا کام کیا کریں اچھی طریقہ سے ہاتھ دھو لیں. نمبر 3 کیا کریں اور ساتھ سے جڑی اپنی شرمگاہ کو بہت اچھی طریقہ سے اگر کوئی بھی طرح کا نجاست لگی ہے تو اس کو بالکل صاف کرنا. ایسا صاف کرنا کہ اپنے آپ میں مطمئن ہو جائے کہ اب نجاست نہیں ہے. پہلا کام نیت, دوسرا کام ہاتھ دھونا, تیسرا کام نجاست کو صاف کرنا, چوتھا کام مکمل وضو کرنا. مکمل وضو کر لی. اب پانچواں کام پورے جسم میں پہلے سیدھے طرف 3 بار پانی ڈالنا سیدھے سائڈ میں, پھر الٹے سائڈ میں 3 بار پانی ڈالنا, اس کے بعد 3 بار سر پہ پانی ڈالنا. اس طرح سے پانی ڈالنا کہ سارا جسم تھک جائیں گے اللہ پر تو بھیگ جائے, نہیں تھکے گا اللہ. سارا جسم بھیگ جائے. یہ جو چیز ابھی میں نے بتائی یہ غسل کی سنت ہے. ہم سے صدا کے لیے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما. پہلے نیت کرنا, پھر اپنے ہاتھوں کو دھونا, اور آنے اس والے کے بعد شرمگاہ کو دھونا, مکمل وضو کرنا, پہلے 3 بار سیدھے سائڈ میں پانی بہانا, پھر الٹے سائڈ میں پانی بہانا, پھر پورے جسم میں پانی بہانا. جہنم سے نجات کرنے والا اللہ غسل کا سنت ہے. میں ان خوش نصیبوں میں اللہ ان خوش نصیبوں نیت جب ہم لوگ کرتے ہیں نا تو ہمیں ہمارے ماں باپ اس کی برکتیں ویسے ہی ملتی ہے. ہمارے کہ بندے کا سارا دار و مدار ہوتا ہے نیت پہ. اللہ ہمارے دو صحابہ تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہے نیت کرنا. شامل کر دینا اللہ. اب ہم لوگ ایسے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کر رہی ہوں طہارت پاکی کی, یا اپنے مادری زبان میں جو جیسا کہہ سکتی ہیں ہم کمزور ہیں اللہ, یا اس طرح کہہ لیں کہ ہم مطلب پاک صاف جس کو جیسا اپنا آتا ہے, یا بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک کی خوشنودی پانے کے لیے یا طہارت حاصل کرنے کے لیے میں اس غسل کو کر کے نماز پڑھوں گی, قرآن پاک پڑھوں گی, یا تمام نیک کام جائز کام میں اس غسل کر کے طہارت حاصل کر کے میں کروں گی. نیت یہ ہونی چاہیے جو بھی کام کروں گی تو پاک صاف ہو کر کے انسان کوئی نیا کام اچھا کام اسٹارٹ کرتا ہے. اگر ایسے اگر ہم لوگ غسل کر لے بے شک ہم اس کے بعد اگر کوئی فوراً ہی چاہے کہ ہم نکل کے نماز پڑھ لے تو اس غسل سے وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس غسل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ تیری عبادت کر پائے اللہ. تو اس طرح اچھی نیت کے ساتھ ہر اچھا کام شروعات بنا دے اللہ. آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک بار بتائیے تو غسل کا سنت اللہ مجھے بھی صحت دے اللہ. اللہ ایسے کام ہم سے لے لے اللہ جو صدقہ جاریہ ہو, جو مرنے کے بعد بھی ہمارے قبر کو روشن کرے اللہ. نیکی کے تحفے ہمارے قبر میں آتے رہے اللہ. ہم جو بھی علم دین کی باتیں سنیں سیکھے پڑھے اللہ اسے آگے بڑھانے کا ذریعہ عطا فرما اللہ. میرے چینل کو خوب ترقی عطا فرما اللہ. دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اللہ. میرے ہر ویڈیو کیا کرتے ہیں سمجھ میں آئے تو پوچھیے گا, ٹھیک ہے. ہم اس لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو بار بار تو ایک ٹاپک کو ہم لے کر کے نہیں بیٹھیں گے نا, تو اس کا ویڈیو آپ کو کل یوٹیوب میں مل جائے گا. تو آپ چینل میں بھی دیکھ کر کے اگر کچھ کنفیوژن ہے, کہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو میرے چینل پہ جا کر کے آپ وزٹ کر کے اس ویڈیو کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس ویڈیو کو ریکارڈنگ کیا جا رہا ہے. مطلب جب آئی ہوں گی تو من میں ہوگا کہ ایسا سیٹ اپ کیوں, ایسے تیاری سے بیٹھا کیوں جا رہا ہے, یہاں تو سب لیڈیز ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ ایسا ہے. ہم کو سب کچھ ملا ہے, ماتھ پر بھی نگاہیں اگر نہیں سمجھ میں آیا ابھی جو مطلب سامنے ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں, ہم بتا سکتے ہیں. اگر چلی جائیے تو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو ویڈیو دیکھ کے وہ چیز پورا کلیئر نہیں ہوتا ہے, اس لیے آنا ضروری ہے. ہر جملہ کا آنا ضروری ہے, اور آئیے گا تو فیض بھی ملے گا. اگر کچھ آپ سیکھ رہی ہیں تو ہم کو بھی بتائیے, اس ٹاپک پہ بات کیا جا سکتا ہے. جب خاک اڑے میری مدینے کی اب مکروہ عمل کسے کہتے ہیں, جب واپسی ہو یا مکروہ عمل کسے کہتے ہیں, سامنے ہو روضہ حد سے زیادہ پانی بہانا اور لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ, گندی جگہ پہ نہانا, گندی جگہ پہ غسل کرنا وہ مکروہ عمل ہے, یا کھلے جگہ پہ غسل کرنا وہ یا الہی رحم فرما اسے مکروہ کہا گیا. یا رسول اللہ اب جو ہے ہم لوگ ایسی جگہ پہ نہانے کا اہتمام کرتے ہیں. اگر گندی جگہ ہے تو ہمیں کیا چاہیے, غسل کرنے سے پہلے جگہ کو صاف کر لیں, اچھی طریقے سے اس لائق بنا لیں کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے نہا کے پاک ہو سکتے ہیں. باکریل میں خدا کے واسطے اب اگر جو کچھ مانگا جو جب غسل
वाजिब हम लोग पे कब होता है? जब ऐसा कुछ हो सिचुएशन, बाल से पैर के नाखून तक मर्द औरत का जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो हस्बैंड वाइफ का, ऐसा लगे तो उस वक्त आप पे गुस्ल वाजिब हो जाता है। या कभी ऐसा नहीं भी हुआ, आप सुबह उठी या अपने जिस्म में महसूस हुआ कुछ, तो उस वक्त भी आपको गुस्ल वाजिब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हाजिर है अल्लाह। अब क्या है वाजिब और कब होता है? जब हम लोग ज्यादा मिकदार में कुछ डिस्चार्ज होता है तब गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस पाक मजलिस में हाजिर अगर हम लोग ख्वाब देख लें, ख्वाब में ऐसा कुछ मतलब हुआ है लेकिन हमें सुबह उठ करके वैसा कुछ समझ में नहीं आया, तो उस वक्त वाजिब नहीं होता है। जब तक उसका सबूत नहीं मिलता है तो वो चीज़ वाजिब नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे गुस्ल करना है ये तो पता चल गया, वाजिब कब होता है ये भी पता चल गया। ठीक है, जब मैयत को हम लोग गुस्ल देते हैं तो उस वक्त भी गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। तमाम गुनाहों को अल्लाह ने उसके बाद जब कोई काफिर इस्लाम में दाखिल होता है तो उस पे गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। गुस्ल मुस्तहब कब होता है? गुस्ल मुस्तहब किसे कहते हैं? फर्ज जान गए, सुन्नत जान गए, वाजिब भी जान गए, ऐसा होगा तो हमको गुस्ल करना है, वाजिब है। ठीक है, अब मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब वो अमल है जिसके करने से सवाब है और ना करने से गुनाह भी नहीं मिलता है। यानी कि जैसे जुमा का दिन बहुत ही अफजल दिन है, अगर हम लोग जुमा के दिन गुस्ल करते हैं तो हमें बहुत सवाब मिलता है, और अगर नहीं करते तो गुनाह